बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, जो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत पे। अस्सलाम वालेकुम। इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से तमाम तर मुफीद मालूमात को पहुँचाने के गर्ज से शुरू किया गया। अपने नए व्यूअर्स के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि हम ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से सेटअप करते हैं कि आप तक पत्थरों और नगीनों के मुतालिक वो मालूमात पहुंचाए जाएं कि कैसे ये पत्थर और नगीने हमारी इंसानों की ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं, इन्हें किस तरह से पहनना चाहिए, किस शख्स को कौन सा नगीना सूट करता है। इस तरह की तमाम तर मुफीद मालूमात जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप इन पत्थरों के सही इस्तेमाल को जान के और समझ के फिर इन्हें इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की इस उम्दा मखलूक से आप भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस सिलसिले में अगर आप मालूमात मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस पर अभी कॉल कीजिए, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल है, जिसका एड्रेस है www.imamiyajantri.com। आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अर्ज़ करता चलूँ कि इमामिया जंतरी की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दी गई है, तो हमारे जो एंड्रॉयड और आईफोन के यूज़र्स हैं वो अपने अपने मुतल्लिका स्टोर्स में जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात ज़रूर नोट कर लीजिए कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से इमामिया जंतरी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वो ही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के आपको कई फ़वाइद हासिल होते हैं। उसमें से पहला फ़ायदा तो ये है कि इमामिया जंतरी के जो पुराने और नए जितने एडिशन्स हैं वो आपको हाई डेफिनेशन में पढ़ने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दीगर नहायत जो है वो फ़ायदेमंद जो इसके फ़ीचर्स हैं उनमें कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमा जो कि मुख्तलिफ आपको तराजिम मिल जाएंगे वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के जो औकातकार हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, किबले का रुख है। इसके अलावा डेली बेसिस पे जो दुआएं या फिर ज़िक्र व अस्कार वगैरह होते हैं वो इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं। तो आप ये ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करें और इसके बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इन फ्यूचर जो हैं इसमें ऐड होते जाएंगे और आप उन तमाम फ़ीचर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, जाली एप्लीकेशंस को रिपोर्ट कीजिए। हमारी जो इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से इमाम जंतरी की ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, सिर्फ उसे डाउनलोड कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें इस काबिल करती है कि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। चलते हैं नाज़रीन अपने जो है आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं ये बात आपको बता रहा था कि अल्लाह ताला ने जैसे दीगर मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं तो ये पत्थर और नगीने भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से एक मखलूक है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ़ अता किया कि इसे तमाम दीगर मखलूक़ात में सबसे बेहतर करार दिया गया। तो बाकी जितनी कायनात में मखलूक़ात हैं या तो उसे उन तमाम मखलूक़ात को इंसान के ताबे फरमा दिया या कम अज़ कम अक़ल और फ़हम में इंसान से कम दर्जे में ही रखा गया। नाज़रीन, इंसानों ने अपने अक़ल, शऊर और फ़हम को इस्तेमाल करके बहुत सारी कायनात में फैली मखलूक़ात को के बारे में मालूमात हासिल की और वक्त के साथ साथ वो उनसे फ़वाइद भी हासिल करना सीख गया। इसकी एक मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जानवर, उनको देख के उनके बारे में मालूमात हासिल करके इंसान ने उन्हें सुधारने का तरीका सीखा, उन्हें अपने ताबे किया और उनसे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए। जैसे कि हम देखते हैं कि पालतू कुत्ते हैं, उन्हें अपने हिफाजत के लिए, अपने माल मवेशियों की हिफाजत के लिए इंसान सुधारता है और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से कदीम ज़माने में और आजकल भी घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र करने के लिए उन्हें सुधाया जाता है। हत्ता के खूंखार जानवर जैसे कि शेर और हाथी वगैरह जो हैं उन्हें भी इंसान ने अपने अक़ल और शऊर को इस्तेमाल करके अपने ताबे कर लिया और उनसे मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। जहाँ नाज़रीन इंसानों ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को अपने ताबे किया, उसने ज़मीन और आसमान को खोजा
اور خوب ترقی کی اور طرح طرح کی کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے بھرپور فائدہ حاصل کیا، وہیں ان قیمتی پتھروں اور نگینوں سے بھی انسان نے اپنے اوائل سے ہی بہت سارے فوائد حاصل کرنا شروع کیے۔ تو ناظرین، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام یعنی جوہری بتائے گا میں پتھروں سے متعلق جتنا بھی جو ہے وہ جتنے بھی فائدے کی باتیں ان سے جڑی ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس کی سب سے بڑی ناظرین وجہ یہ ہے کہ ان پتھروں اور نگینوں کو ہم جتنا سمجھ سکیں گے، ان کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کر سکیں گے، اتنا ہی ہم ان سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فوائد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جس پتھر کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے فیروزہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں فیروزہ کے متعلق آپ کو جو ہے معلومات پہنچاؤں، ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کے حوالے سے بہت ساری فون کالز آتی رہتی ہیں اور اس میں لوگ بہت سارے سوالات ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو بھی جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے، تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کے جو بہت سارے پوچھے گئے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچتے جائیں۔ وہ ہمارے ناظرین، وہ ہمارے ویورز جو پہلی دفعہ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے آج کے پتھر یعنی فیروزہ کی طرف۔ فیروزہ ناظرین ایک ایسا پتھر ہے جو پوری دنیا میں یکساں مقبول ہے۔ اسے پوری چاہے ایشیا ہو یا یورپ ہو، یو ایس اے ہو، ہر جگہ اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس پتھر کو جو ہے مقدس اور اعلیٰ طاقتوں کا منبع بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پتھر اپنی خوبصورتی، جاذب نظر ہونے کی وجہ سے اور اپنی رنگت کی وجہ سے بے حد اور بے انتہا مقبول ہے۔ کیونکہ اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا میں اس جیسے نقلی پتھر بنانے یا اس سے جو ہے وہ مشابہ پتھروں کو فیروزہ کہہ کے بیچنے کا کام بھی عروج پر ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ آپ کو وہ معلومات بھی دی جائیں، وہ کچھ ٹپس میں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ اگر آپ فیروزہ پتھر جو ہے مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو آپ کوئی نقلی پتھر نہ خریدیں، یا آپ اپنے چانسز کو کم کر سکیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں نقلی پتھر خرید کے نہ لے آئیں، کیونکہ اصلی پتھر ہی آپ کو صحیح فوائد پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نقلی پتھر پہن لیں تو اس کے آپ کو جو ہے وہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں اس کے نام کے متعلق۔ ہمارے ہاں اسے فیروزہ کہا جاتا ہے، جو کہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فاتح، یعنی فتح حاصل کرنے والا۔ اس کے بارے میں جو دوسری بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رنگ کے حوالے سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی رنگت نیلبو ہوتی ہے، یعنی نیلے مائل سبزی رنگ سے ہوتا ہوا یہ نیلا رنگ ہوتا ہے، جسے ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں فیروزی رنگ کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اس کے اس فیروزی رنگ کی وجہ سے اس کا یہ نام فیروزہ پڑا۔ انگریزی میں ناظرین اسے ٹرکوائز کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایران میں اس کی کان کنی کی جاتی تھی، اور ایران سے نکال کے اسے پہلے ترکی لے کے جایا جاتا تھا۔ ترکی میں اس پتھر کی تراش خراش کر کے اسے پالش کیا جاتا تھا اور پھر اسے پورے یورپ میں سپلائی کر دیا جاتا تھا۔ تو یورپ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کی جو ایکسٹریکشن ہے یا کان کنی جو ہے وہ ترکی میں ہی کی جاتی ہے، تو اسی نسبت سے اس پتھر کا نام ٹرکوائز پڑ گیا۔ ایران اس پتھر میں کو نکالنے، اس کی کان کنی کرنے میں جو ہے وہ کئی صدیوں سے، قدیم زمانے سے وہاں پہ اس کی کان کنی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا ملک ایران ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محققین کا یہ خیال ہے کہ مصری باشندے بھی اس کی کان کنی جو ہیں وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور تقریباً 5500 قبل مسیح سے مصر میں اس کی کان کنی جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ یہاں جو ایک سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی پتھر کے نام کو لے کے بہت ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، اور اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ نام کے بارے میں آپ کو اتنی ڈیٹیل دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب یہ کیونکہ جانتے ہیں کہ پتھروں کے ساتھ انسانوں کا رشتہ تعلق جو ہے وہ صدیوں پرانا ہے۔ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن کو جو نام دیے جاتے ہیں
وہ کسی من گھڑت سٹوری کی وجہ سے دیے گئے یا پھر ان کے ساتھ تہم پرستی جوڑی جاتی ہے. تو یہ تہم پرستی اور اس من گھڑت کہانیوں کے حوالے سے جو پتھروں کو نام دیے جاتے ہیں، یہ ابہام جو ہے وہ دور کرنے کے لیے میں یہ نام کی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کرتا ہوں. اگر آپ نے میرا ایک پچھلا پروگرام جس میں میں نے ایمیتھسٹ کے حوالے سے میں نے وہ پروگرام کیا تھا، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہماری ویڈیوز میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمیتھسٹ پتھر کا نام جو ہے وہ کس طرح سے پڑا اور کیسے یونانیوں نے اپنے دیوی یا دیوتاؤں کے من گھڑت کہانیوں سے اسے جوڑ کر اس نام کو، اس پتھر کو یہ نام دیا، اور آج تک جو ہے یہ نام دنیا میں لیا جاتا ہے. اس پتھر کو ایمیتھسٹ کے نام سے ہی جو ہے پکارا جاتا ہے. اور اگر آج کے پتھر کے حوالے سے بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ فیروزہ کو انگلش میں ٹرکوائز کیوں کہتے ہیں، حالانکہ ترکی سے اس کی ایکسٹریکشن کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایران سے نکالا جاتا ہے اور اس کی صدیوں سے ایران میں جو ہے وہ اس کی پیداوار کی جا رہی ہے. تو دراصل میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان پتھروں سے جڑی جو جھوٹی یا بے سروپا اور من گھڑت کہانیاں ہیں وہ آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ کسی تہم پرستی کا شکار نہ ہوں، بلکہ سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خوبصورت مخلوق کو جو ہے وہ پوری طرح سے جانیں اور اس کا استعمال کریں، اور اس سے جو ہے وہ ہر طرح کے فوائد جو اس سے جڑے ہیں وہ حاصل کر سکیں. تو ناظرین، آپ اگر فیروزہ کے بارے میں ہم قدیم انسانوں کی بات کریں تو قدیم انسانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پتھر انتہائی طاقتور غیبی طاقتوں کا حامل ہے، یعنی میٹا فزیکل پراپرٹیز رکھتا ہے. قدیم میکسیکن اسے جو ہے وہ صرف دیوی اور دیوتاؤں کے استعمال کے لیے جو ہے وہ رکھتے تھے، اور عام انسانوں کو اسے پہننے یا اسے اپنے زیورات میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح ایشیا میں بھی اس پتھر کو شیطانی قوتوں سے پروٹیکٹ کرنے والا پتھر سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی تبت میں اس سے مذہبی لحاظ سے جو ہے بہت عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ناظرین، اگر اس کے برعکس ہم سائنٹیفک ریسرچ کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ اپنے خاص کیمیائی مرکب کی وجہ سے طاقتور میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمپلیفیکیشن کا کام بھی کرتا ہے. اس بات کو تھوڑا سا آپ کو میں سمجھاتا جاتا ہوں کہ میگنیٹک فیلڈ کو یہ جو جنریٹ کرتا ہے اس سے میرا کیا مطلب ہے اور ایمپلیفیکیشن سے کیا مطلب ہے. دیکھیں، میگنیٹک فیلڈ سے میرا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک طاقتور میگنیٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جب اگر یہ کسی انسان کو موافق آتا ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے تو اس کے اندر سے نکلنے والی جو منفی جو رجحانات ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حسد، غصہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اپنے میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے انہیں جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان منفی رجحانات سے بہت جلد باہر آ جاتا ہے. اب ایمپلیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی فریکوینسی کو بڑھا کے دوسری جگہ تک پہنچایا جا سکے، اسے ہم ایمپلیفائر کہتے ہیں. اب یہ پتھر ایمپلیفیکیشن کا کام یوں کرتا ہے کہ وہ تمام مثبت رجحانات جیسے کہ عبادت کرنا، دعا مانگنا، اس میں کنسنٹریشن حاصل کرنا، یا وہ لوگ جو روحانیت کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایمپلیفیکیشن کا کام کرتا ہے، یعنی ان کی فریکوینسی کو بڑھا دیتا ہے. تو انسان جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کے اندر آنے میں اسے مدد حاصل ہوتی ہے. یہی شاید وجہ ہے کہ اگر ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں تو اس پتھر کا پہننا معصومین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین سے ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا مسلم ممالک میں بھی یہ پتھر انتہائی مشہور اور معروف سمجھا جاتا ہے. ناظرین، اب اگر ہم اس پتھر کی کیمیائی ساخت کے بارے میں بات کریں تو اس کے بنیادی عناصر میں ایلومینیم، فاسفیٹ، کاپر اور آئرن شامل ہیں، جبکہ پانی کی کمی اور بیشی کی وجہ سے یہ پتھر اپنا رنگ جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. عام طور پر اس پتھر کو تقریباً پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ اس طرح سے پالش کیا جاتا ہے کہ اس کی جو نچلی سطح ہوتی ہے اسے رف رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اسے جو ہے وہ اس کی قدرتی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی فرد اس پتھر کو اپنی انگوٹھی میں لگا کے یا اپنے لاکٹ وغیرہ میں لگا کے اس کو پہنتا ہے تو اس کے جسم سے خارج ہونے والا پسینہ جب اس رف سرفیس کو، اس قدرتی حالت میں چھوڑے گی سرفیس کو جو ہے چھوتا ہے تو اس کے ذریعے اس پتھر میں جذب ہوتا ہے، اور اس کے جذب ہونے کی وجہ سے یہ پتھر جو ہے وہ اپنی رنگت پکڑتا ہے.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام افراد جنہوں نے فیروزہ پہنا ہوتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو جب وہ کیونکہ بار بار وضو کرتے ہیں تو پانی اس پتھر کے ساتھ لگتا ہے اور اس کی نچلی سطح سے جو ہے وہ جذب ہوتا ہے۔ اس کے جذب ہونے کی وجہ سے یہ پتھر اپنی رنگت تبدیل کرتا ہے۔ تو ہم یہ بھی سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ جو ہے فلاں شخص جو ہے بہت پارسا ہے، اس لیے اس کا جو ہے فیروزے کا رنگ چینج ہو رہا ہے۔ تو اس کی اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کی کمی بیشی جو ہے اس پتھر کی رنگت پہ جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اصلی فیروزے کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی پتھر کی کیمیائی ساخت جہاں اس پتھر کے اصل اور نقل ہونے کی جو ہے وہ اس کا پتہ دیتی ہے، وہیں اس کی خصوصیات جاننے میں بھی یہ بہت مددگار ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھ سے اس بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا کہ کسی بھی پتھر کی جو کیمیائی ساخت ہے وہ انسان کی جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی زندگی کے روزمرہ کے معمول ہیں ان پہ یا انسانی جسم پہ کس طرح کے جو ہے وہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی پتھر آپ خریدیں تو اس کی کیمیائی ساخت کے بارے میں ضرور آپ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو نالج ہونا چاہیے، اور یہ نالج آپ کو جو ہے نہ صرف اس پتھر کے اصلی پتھر کو خریدنے میں مددگار آپ کے لیے رہتا ہے، بلکہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آیا یہ پتھر آپ کے لیے آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ناظرین، لہٰذا جب بھی آپ اپنے لیے کوئی پتھر پسند کریں تو اس کی کیمیائی ساخت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بعض پتھر جیسے کہ اگر آپ دوبارہ سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں جائیں، میں نے گارنٹ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور گارنٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی لگ بھگ 20 اقسام ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اس میں پیرا میگنیٹک آئرن یا پیرا میگنیٹک مینگنیز شامل ہو تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر میگنیٹک پراپرٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایک طاقتور میگنیٹ ہوتا ہے جسے N52 کہا جاتا ہے۔ اگر اس میگنیٹ کو گارنٹ کے ان 2 قسم کے گارنٹس کے قریب لے کے آیا جائے تو یہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں جیسے لوہے کی کیل چپک جاتی ہے۔ یہ ان 2 گارنٹس کو جو ہے وہ چیک کرنے کا آسان اور فوری طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ گولڈ منائٹ یا پھر گروسلر قسم کے گارنٹ ہوں تو ان دونوں گارنٹس میں نہ تو پیرا میگنیٹک آئرن پایا جاتا ہے اور نہ مینگنیز پایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ میگنیٹ سے نہیں چپکیں گے۔ اگر یہ نہیں چپکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ اصلی گارنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو اب چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو گارنٹ کی پہچان نہیں ہے تو اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی لیبارٹری ہے جہاں پہ جیم سٹونز کو، ان نگینوں کو، ان پتھروں کو چیک کرنے کی جو ہے سہولت موجود ہے تو پھر آپ وہاں پہ اس پتھر کو لے جائیں، وہ آپ کو اس کو چیک کر کے بتا دیں گے کہ اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے، یہ کون سا پتھر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کیمیائی ساخت جو ہے وہ پتھروں کے بیچ میں ڈفرنس پیدا کرتی ہے۔ اب اگر ہم فیروزہ کی بات کریں تو فیروزہ سے ملتا جلتا ایک اور پتھر ہوتا ہے جس کو کرائزوکولا کہتے ہیں۔ عام بندے کو جب عام بندہ اس پتھر کو دیکھتا ہے تو دونوں میں یعنی کرائزوکولا میں اور فیروزہ میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان دونوں کی رنگت بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، لیکن کیمیائی ساخت میں یہ بالکل مختلف پتھر ہوتے ہیں، اور یہ جو کیمیائی ساخت اس کی ہے، کیمیائی عناصر ہیں، اس کی وجہ سے کرائزوکولا ہارڈنس میں فیروزہ سے بہت کم درجے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قیمت میں بھی فیروزہ سے کم ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے لیبارٹری میں اسٹیبلائزڈ کر کے فیروزہ کے نام سے جو ہے اسے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ فیروزہ کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں، اس پتھر کو چیک کراتے ہیں، تو وہاں پہ اگر لیبارٹری آپ کو یہ کہے کہ یہ اسٹیبلائزڈ فیروزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیروزہ کے کم درجے کے پتھر کو لے کے اس میں پلاسٹک اور دیگر سلیکون وغیرہ ایڈ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی رنگت کو نکھارا جاتا ہے اور اس کی ہارڈنس کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا فیروزہ ہے وہ تو خیر پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم قیمت فیروزہ ہوگا، اور بعض اوقات کرائزوکولا جیسے پتھروں کو استعمال کر کے بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پتھروں کے متعلق مکمل معلومات نہیں رکھتے، خاص طور پہ اگر آپ فیروزہ آپ کو میچ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کو سوٹ کرتا ہے، پہننا چاہتے ہیں، اسے خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرور تصدیق شدہ کسی اچھی لیب سے جو ہے وہ جس کو چیک کرا لیں، جو اس کی تصدیق کرے اور اس کو پھر پہنے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس خوبصورت نعمت سے آپ بھرپور فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ میں آپ کو اس لیے ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہوں یہ ساری باتیں
تاکہ آپ تمام تر جو ہے وہ جو معلومات ہے کسی پتھر کے متعلق وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ اسے صحیح طور پہ استعمال کریں۔ ناظرین، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم تمام پتھروں کے طبی اور سحری خواص بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، تو فیروزہ جو ہے وہ جہاں اتنا خوبصورت اور جاذب نظر نگینہ ہے، اسے زیورات میں استعمال کیا جاتا ہے، وہیں اس کے طبی اور جو سحری خواص ہیں وہ بے شمار ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ انتہائی طاقتور میگنیٹک فیلڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ بہت اچھا ایمپلیفائر ہوتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں یعنی سحری اثرات اور طبی اثرات وہ بھی بے شمار ہیں اور بے مثال ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ تک فیروزہ کے طبی اور سحری خواص جو ہیں وہ پہنچاؤں گا۔ جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کوئی بھی پتھر خریدنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل یہ پیشکش کرتی ہے کہ آپ ہمارے فورم سے تصدیق شدہ پتھر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو پتھر آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کو گارنٹی کارڈ بھی بنا کے دیتے ہیں اور لیب کا ٹیسٹڈ شدہ جو ہے وہ کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی کویسچنز پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشنز میں جو ہمارا کمنٹس کا جو سیکشن ہے وہاں جا کے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنے کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امامیہ جنتری آفیشیل کی جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ اینڈرائڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے ان کے متعلقہ سٹورز میں جو ہے وہ دستیاب ہے، لیکن یاد رکھیے کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو امامیہ جنتری کی آفیشیل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہی اصلی اپلیکیشن ہے، لہٰذا نقلی اپلیکیشنز کو جو ہے وہ رپورٹ کیجئے، ہماری اصلی افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کردہ اپلیکیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اگلی پیر کو ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دوست احباب، اپنے عزیزوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔